अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल उमर है और आज एक मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब जिनका नाम है डॉक्टर मुमताज़, जो कि लेव 1 में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका एक इशू हो गया है। अब वो इशू क्या हो गया है वो हम डॉक्टर साहब से डिटेल में जानेंगे। उसके बाद मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। तो अब हम आते हैं डॉक्टर साहब से और उनसे पूछते हैं कि उनका इशू क्या था और अब किस स्टेज पे पहुँच चुके हैं। तो आए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, हमें बताएं कि मेन इशू क्या था आपका और अब इशू कहाँ पे पहुंचा है और आप अवाम और हायर अथॉरिटीज़ उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले आप हमें सारा इशू जो है वो डिटेल्स में बताएं। फैसल, ऐसा है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और बाय प्रोफेशन मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 25 साल से हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में लोगों को सर्व कर रहे हैं और जो एलियन कम्युनिटी है उनको हम बड़े सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ऐसा है कि पिछले 2019 में पंजाब सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स ने इन्होंने एक टेंडर फ्लोट किया जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया और ऑन मेरिट हमने उसको हासिल कर ली। उसके बाद अगले साल फिर दोबारा उन्होंने टेंडर अनाउंस किया, हमने दोबारा फिर अप्लाई किया, दोबारा फिर ऑन मेरिट हम उसको उसमें विन कर गए और ये हमारा टेंडर बिल्कुल स्मूथली चल रहा था और हमारी सर्विसेज से सारी मैनेजमेंट मुतमईन थी। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये जो हॉस्पिटल है दरअसल ये मज़दूरों को, गरीबों को और जो लेबर क्लास है इस मुल्क की उसको सर्विसेज देते हैं। तो हमारी वहाँ लैब इस्टेब्लिश करने से ये हुआ कि जो एक गरीब लोग थे उनको एक म्यारी सर्विसेज मिलना शुरू हो गई, जो कि एक पर्ची के ऊपर उनको रिपोर्ट्स मिलती थी, उनको कंप्यूटराइज रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो गई, उनको ऑनलाइन रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो गई, टाइम पे रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो गई, एक्यूरेट रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो गई और जो उनका कार्डियोलॉजी का यूनिट है उसमें पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में हमारा एक कलीदी किरदार है, जिसको कि पिछले 2 साल से हमें कई दफ़ा अप्रिशिएट किया गया, अप्रिसिएशन लेटर दिए गए और वो हमारे पास मौजूद है। कोई आज से पिछले ये जो मार्च गुजरा है इसमें ये नए कमिश्नर साहब आए हैं, जो मौजूदा इस वक्त कमिश्नर हैं, ये आए, इन्होंने हमें कहा जी कि ये सामने बिल्डिंग है, आप इसको रेनोवेट कर लें और वो अबैंडन बिल्डिंग पड़ी हुई थी वो लाइक बैरन, तो वो जो है आप इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। चूँकि आपके साथ हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 साल हम आपको बिजनेस प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें और उसको रेनोवेट करें और ये जो सर्विसेज आप हमें इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो इसको आप कंटिन्यू करें। हमने इनके कहने के ऊपर वहाँ पर पैसे लगाए, उसको एक बेआबाद जगह को हमने वहाँ पर उसको रेनोवेट किया, वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक हमने लैब इस्टेब्लिश कर दी और इनको सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। मार्च के बाद पाकिस्तान में कोविड स्टार्ट हो गया। जैसे ही कोविड स्टार्ट हो गया बिजनेस जो हम पहले कर रहे थे वो डाउन हो, 4 महीने तकरीबन कोविड का रहा, लॉकडाउन रहे, बिजनेस हम कर नहीं सके। जैसे ही लॉकडाउन खुला उन्होंने हमें नोटिस दे दिया कि जी आप इस जगह वकेट करें। हमने कहा जी हमें हमारा कोई फॉल्ट बताएं, को हमारा कसूर बताएं कि क्यों आप हमें ये नोटिस दे रहे हैं, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, 40 लाख के करीब हमने रेनोवेशन का एक्सपेंस कर दिया है, बाकी हमने 2 करोड़ के करीब इक्विपमेंट लगा दिया है, आप हमें क्यों इससे बेदखल करना चाहते हैं, हमारा कोई फॉल्ट बताएं, हम आपके साथ हमारा 3 साल का एग्रीमेंट। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी लेवल के ऊपर सुनवाई नहीं की और उन्होंने कहा जी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। हमें अपना नुकसान फील हुआ, हम कोर्ट में चले गए। ज़ाहिर है हम जैसे शरीफ लोगों के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए यही एक ऑप्शन बचता है कि जी आप कोर्ट में चले जाएं। हम कोर्ट में गए और वहाँ पर हमने वहाँ से स्टे ले लिया। हमने मैनेजमेंट को कन्वे कर दिया कि जनाब ये हम कोर्ट से स्टे ले हैं, ये आपने हमारा राइट रिजर्व किया है, आप मेहरबानी करें आप कोर्ट में जवाब दें। हमारा शायद ये स्टे लेना मैनेजमेंट को शदीद नागवार गुजरा और उन्होंने शायद हमसे उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब हमने इनसे इंतकाम लेना है। इनकी इतनी जुर्रत कैसी हुई है कि ये अदालत का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया। हमें पता चला कि वो कोई सिक्योरिटी के और यूनियन के कुछ लोगों को कहा है कि कल जाके उनको सामान उठा के बाहर फेंक दें। हमने अपना जो स्टे था वो जाके थाने में रजिस्टर्ड करवा दिया कि जी हमें ये खतरा है कि ये हमारे ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आप हमारी मदद करें। वही हुआ जिसका हमें खतरा था। अल सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब इनके 20-25 लोग आए। हमारी जो लैब है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, वो फर्स्ट फ्लोर पे आए, उन्होंने दरवाजे खोले ऐसे। वहाँ पर हमारी 2 लड़कियाँ और 2 लड़के काम कर रहे थे। मॉर्निंग का टाइम था, अभी शिफ्ट चेंजिंग हो रही थी, तो हमारा लिमिटेड सा स्टाफ वहाँ पर मौजूद। उन्होंने कहा जी आप, उन्होंने कहा गालियाँ देते हुए उन्होंने कहा जी यहाँ से निकले। कि जी हमें क्यों निकले, हम काम कर रहे हैं, मरीजों के टेस्ट लगाए हुए हैं, आप हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमारा जो अकाउंटेंट है ताहिर, उसने उन्हें दिखाया जी इस बिल्डिंग का स्टे हुआ है, इस लैब का कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, ये देखें ऐसी ये स्टे है। उन्होंने ऐसे पकड़ के उसे हवा में फेंका, हम ऐसे स्टे बहुत देखे हुए हैं और हम इस चीज़ को नहीं मानते, आप इधर से निकले फौर। उन्होंने थोड़ा सा रजिस्ट किया, उन्होंने कहा जी हमने टेस्ट लगाया, हम कैसे चले जाएँ, जब तक अगर आपका कोई झगड़ा है आप हमारे जो ओनर्स हैं आप उनसे बात करें, आप हमारे साथ क्यों झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई ना सुनी, उन्हें मारपीट करना शुरू कर दी।
مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے گھسیٹتے ہوئے اوپر والی بلڈنگ سے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئے، نیچے لا کے سڑک کے اوپر لٹا کے ان کو مارا، ان کی بیلٹ اتارنے کی کوشش کی، جو او پی ڈیز کے پیشنٹ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی، کسی نے 15 پہ کال کر دی، یہاں پر بندے کو مار رہے ہیں، آپ جلدی پہنچے، عورتیں چیختی ہوئی، کوئی بچانے کے لیے نہیں تھا، وہ 20 لوگ تھے اور ان 2 بچوں کو وہ مار رہے تھے بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ۔ 15 والے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد 15 والے پہنچے، انہوں نے جو ہے آ کے ان کو بچایا، اور باقی جو ہے مینجمنٹ سے کہا کہ جی یہ کیا طریقہ ہے، آپ اس طرح کیوں ظلم کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر آپ نے کوئی کرایہ دار بھی ہے اس کو نکالنا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے، آپ کوئی اگر کوئی پرابلم ہے آپ بیٹھ کے بات کریں، کچھ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن شاید وہ انتظامیہ اس ہماری شرافت کو اور ہمارے پروفیشنلزم کو پسند نہیں کر رہی تھی، کیونکہ ان کو شاید کہیں اور سے بہتر اپرچونٹیز اور بہتر گریڈ نظر آ رہا تھا، تو وہ جو لالچ ہے اس نے انہیں اندھا کیا ہوا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جی وائس کمشنر صاحب آئے ہیں اور میڈیکل ایڈوائزر صاحب آئے ہیں اور ساتھ ان کے ایم ایس RAIC وہ آپ کو بلا۔ ہم نے پھر بھی چونکہ پروفیشنل ہیں، ہمارا کوئی یہ جھگڑوں کا اور لڑائی جھگڑوں میں ہمارا کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اپنا پروفیشنل لیب کا کام کریں، اور اس سے زیادہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پیشنٹ کی صحیح رپورٹنگ کریں، اور ہم چلے گئے، انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہم یہ نہیں چاہتے تھے، آپ نے ہمیں بڑی اچھی سروسز دی ہیں، لیکن جو ہونا تھا ہو گیا، لہذا اب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات آپ چاہتے کہ ہم نے کہا جناب ہم کچھ نہیں چاہتے، ہمارا صرف اتنا ہے، ہم نے آپ کے ٹیسٹ کیے ہیں، آپ ان کی ہمیں پیمنٹ دے دیں، ہمیں 10 دن دے دیں، ہم اپنا سامان یہاں سے اٹھا کے چلے جاتے ہیں، آپ نے جس لیب کے ساتھ آپ کی سیٹنگ ہوگی آپ ان سے کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض، ہمیں صرف ہمارے پیسے جو آپ نے دیے وہ دے دیں، اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو گنڈے، یہ جنہوں نے آ کے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جو کہ پروفیشنل ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ MPhil PhD لڑکی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جو کہ وہاں پر ہمارا سٹاف تھا اس کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ ان کے خلاف صرف ایک ڈپارٹمنٹل ایکشن لے لیں، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ وہ ایکشن لے لیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہم ان کے خلاف جو ہے ایکشن بھی لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ڈیوز بھی کلیئر کرتے ہیں، ہمارا معاملہ سیٹل ہے۔ یہ بات جب کمشنر صاحب کو کنوے کی گئی تو کمشنر نے کہا یہ آپ لوگ کیسے کر کے آ گئے، میں نے تو لیب 1 کو سبق سکھانا ہے، مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے مجھے سبق یا ہماری لیب کو سبق کس چیز کا سکھایا، ہمارا کیا گناہ ہے، ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ یہی غلطی کی ہے کہ غریب مزدوروں کو کوالٹی سروسز دی ہیں، ہم نے دن رات محنت کی ہے، ہم نے بار کوڈ سسٹم سے لے کر آن لائن رپورٹنگ، واٹس ایپ پہ ہر چیز، ہر فیسلٹی ان کو دی ہے، یہ ہمارا قصور ہے، کوئی ہمیں نہیں بتایا۔ اس کے بعد ہمارے خلاف مزید انتقامی کارروائی کا آغاز کر دیا، ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا، ون سائیڈڈ، ٹوٹل ون سائیڈڈ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ٹی وی چینلز کے جو ان کے منظور نظر ہیں، اور ہمارا کسی بندے نے زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ ہمارا وہ پوائنٹ آف ویو ہی لے لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پھر کیا آپشن تھا؟ ہمارے پاس آپشن یہی تھا کہ ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہم نے کنٹیمپٹ کے لیے کورٹ میں چلے گئے کہ جی یہ آپ نے سٹے دیا تھا اور اس کی یہ عزت افزائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جو ہم نے اپنا جو ہمارے زخمی ہوئے تھے لڑکے ان کو ہم نے اٹھا کے تھانے لے کے گئے، وہاں پر ان کے ساتھ ہم نے ڈاکٹ کٹوا کے ہم نے ان کا میڈیکل کروایا گنگا رام ہاسپٹل سے، تو وہاں پر ان کے فریکچرز اور لیگامنٹ فریکچر آیا اور ایک بون فریکچر آیا اور ڈسلوکیشنز آئے۔ اس کے اوپر پھر ہم نے کہا چلے گیا اور کچھ نہیں، تمہاری FIR ہی ہو جائے۔ ہم نے SHO صاحب سے بات کی، ادھر ASI صاحب ہیں ان سے بات کی، ان کا چہرہ ہی دوسری طرف ہو، وہ ہماری بات ہی نہ سنے، ہم انہیں کہہ رہے ہیں جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ ہماری FIR درج کریں۔ 2 3 4 دن مسلسل جاتے رہے، وہ کہتے جی آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، لیکن FIR کوئی نہیں درج کر رہا۔ ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں ہماری FIR کیوں نہیں ہے، یہ میڈیکل ہے، ہمارا لیگل رائٹ ہے، آپ ہماری FIR تو کم از کم کر دیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہے، تو کم از کم ہمیں اس نئے پاکستان میں اتنی فیسلٹی تو ہو جائے کہ ہماری FIR درج ہو جائے۔ تو وہ کوئی یقین کرے، میں نے اتنی کوشش کی SHO صاحب کا ضمیر جگانے کے لیے، میں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا، میں نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ہر چیز بات کی، ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن ٹس سے مت۔ پتہ یہ چلا کہ جی SP صدر صاحب جو مین ملزم ہے اس کے رشتہ دار ہیں، اور انہوں نے منع کر دیا کہ جی ان کی FIR نہیں ہے۔ میں پھر جناب CCP آفس پہنچا، وہاں پر جا کے میں نے اپلیکیشن دی، وہاں پر جو SSP ایڈمن ہے انہوں نے کہا جی آپ کی FIR درج ہوگی، آپ کا جینون کیس ہے، آپ کی FIR درج ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں درج ہوتی؟ آپ یہ میں لکھ رہا ہوں، آپ جائیں، ابھی آپ کی FIR درج ہوگی۔ میں وہاں سے خوش واپس آیا، واپس دوبارہ تھانے پہنچا، تھانے والوں نے پھر میری FIR درج نہیں کی۔ اس کے بعد پھر میں نے CCPO صاحب کا ٹائم لیا کہ ابھی میری CCPO صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، ابھی تک میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں بار بار ان کے PSO کو فون کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ٹائم بنا رہے ہیں، آج بنا رہے ہیں، کل بنا رہے ہیں، لیکن میری کوئی۔ فیصل صاحب بات یہ ہے
کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو شریف لوگ ہیں کوئی اتنی اپروچ نہیں ہے، جن کے کوئی بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے لیے اس ملک میں یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ آپ یقین کریں اپنے رائٹ کے لیے صرف ایک FIR تک درج کروا کے دکھا دیں اس معاشرے میں نے کون سا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، میں کس جگہ فورم پہ گئے ہیں، میں نے سیکٹری لیبر کو پیش ہوا، میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جناب میں صرف 2-3 چیزوں کا مجھے صرف ایک بتا دیں۔ اس کمشنر کو ہمارے اوپر غصہ کیا ہے، یہ کمشنر آ کے یہ کسی فورم پہ آ کے بتا دے کہ ہمارا گناہ کیا ہے۔ اور آپ رائٹ پہ ہیں اور آپ نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے 3 ایئرز کا۔ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف رائٹ پر بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں۔ رائٹ پر اس لیے ہیں کہ ہم آن میرٹ بات کر رہے ہیں، مظلوم اس لیے ہیں کہ اس نے ہمارا 3 سال کا کنٹریکٹ سال میں ختم کر دیا، ہمارے بندوں کو سڑک کے اوپر لٹا کے اس نے بندے نے مروایا، ہماری مشینیں اس وقت بھی بند ہیں، 50 لاکھ کے ریجٹ ہمارے ادھر ضائع ہو گئے اندر، ہمارا 1.5 کروڑ اس نے دینا ہے وہ ابھی تک نہیں دی۔ اچھا اوپر سے بیوروکریٹک چالیں اور یہ جو ان کی کننگ نیچر ہے اس کو مظاہرہ کرتے ہوئے اس بندے نے یہ کیا کہ جی 2 کروڑ روپیہ کہتا ہے جی آپ نے تو رینٹ دینا ہے۔ 2 سال ہم بیٹھے رہے ہیں وہاں پر، کسی ایک بندے نے ہمیں آ کے کبھی ایک لیٹر، کوئی ایک بندے نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کا کوئی رینٹ بنتا ہے، کیونکہ ایگریمنٹ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 51% ڈسکاؤنٹ دے دیں تو آپ کا رینٹ اور یوٹیلیٹی بلز فری ہیں۔ ہم نے 51% ان کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، جو ہماری اسٹینڈرڈ ریٹ لسٹ ہے اس کے اوپر 51% ہم غریب مریضوں کے لیے، RAIC کے غریب مریضوں کے لیے ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، وہ ہمیں ان کو پچھلے اتنے سالوں سے دے رہے ہیں۔ ہمارا ظاہر بنتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا ٹوٹل ٹینڈر جو ہے 15-16 لاکھ روپے پر منتھ ہمارا جو ہے وہ وہاں پر بزنس ہے ٹوٹل، اور ہمیں وہ جب ہمارا کنٹریکٹ ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں جی 21 لاکھ روپے آپ کا کرایہ۔ اس سے بڑی بدنیتی آپ یہ دیکھیں کیا ہو سکتی۔ اس بندے نے ہمیں دیوار سے لگا دیا، اس بندے نے ہمارے ساتھ بے انتہا زیادتی کی ہے، جتنی یہ کر سکتا تھا اس نے اتنی زیادتی ہمارے ساتھ کی۔ اس نے ہمارا کانٹریکٹ ختم کیا ناجائز، اس بندے نے ہمارے ساتھ کرمنل ایکٹ کیا، کرمنل ایکٹ کروایا ان دی پریمیسز آف دی گورنمنٹ ہاسپٹل، اور اپنے یونین کے گنڈوں کی وجہ سے جو اس کے رائٹ ہینڈ اور جو اس کے ٹوج ہیں اور جو اس کے لیے پیسہ لیتے ہیں لوگوں سے، ان کے تھرو اس نے ہمارے لوگوں کو اوپر تشدد کروایا۔ اور وہاں پہ گرلز بھی تھے، وہاں پر گرلز کو دھکے دے کے کنٹین تک چھوڑ کے آیا گیا، اور جو لڑکا تھا اس کو مار کے اسے گیٹ سے باہر نکال کے چھوڑ گیا۔ اور یہ بات جو انہوں نے خود ادھر ساری آن ریکارڈ ہے، یعنی 200% یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیسے بھی دبا کے بیٹھ گئے۔ ہماری کسی فورم کے اوپر ہم ہر جگہ پر جا کے کوشش اپنی کر لی ہے، لیکن میں جی SP صدر صاحب کو پیش ہوا، میں نے کہا ان سے بھی ملوں، ان سے بات کی، کہتے جی آپ یہ چھوٹے عملوں کے اوپر اگر کروانا ہے تو وہ ہم کروا دیتے ہیں، جو بڑے مین کلپرنٹس ان کے اوپر ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا جناب جن لوگوں نے کروایا ہے ان کے اوپر آپ کرنا نہیں چاہتے، جو غریب سینیٹری ورکرز ہیں ان کے اوپر آپ کہتے ہیں 2 کے اوپر پرچہ کروا لیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہر جگہ پر گئے ہیں فیصل صاحب، ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ میری ایک اپیل ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، میں ان کا بہت بڑا فین، اور میں نے آپ کو آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پرائم منسٹر کے لیے اپنے رشتہ داروں سے، ان کے کاز کے لیے اپنے دوستوں سے لڑائیاں کی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اس ملک کے پڑھے لکھے لوگوں نے، ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ کم از کم انصاف ہو۔ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، یہ آج میرا ایشو ہو گیا، لیکن ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے لوگوں کی، ہم جیسے لوگوں کے لیے یا ہم سے جو نیچے کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کوشش کی کہ یار اس ملک کا نظام بدلے۔ آج نظام یہ بدلا ہے کہ میں آج 20 دن سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میں نے ہر فورم اپلائی کر لیا ہے، میری ایک FIR تک درج نہیں ہو رہی، مجھے باقی انصاف کیا مل رہا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں انصاف دلایا جائے۔ جس فورم پہ کہتے ہیں کوئی وزیر اعظم صاحب، چیف منسٹر صاحب کوئی فورم اپوائنٹ کر دیں انڈیپینڈنٹ لوگوں کا، اس کے اوپر وہ فورم کہہ دے کہ ہم نے 1% بھی کوئی غلط کام کیا ہے تو ہمیں انصاف نہ دیا جائے، اور اگر ہم رائٹ پر ہیں تو ہماری ہیلپ کی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے وزیر اعظم پاکستان سے خاص طور پر اور چیف منسٹر پنجاب سے کہ وہ ہماری اس اپیل کو لیں گے اور ضرور لیں گے اور انشاءاللہ ہمیں انصاف دلائیں گے۔ یہ اپیل ہے تمام ان پروفیشنل سے، تمام ان عام لوگوں سے جن کو ہم 25 سال سے سرو کر رہے ہیں، سب لوگوں سے، چاہے وہ اقتدار میں ہیں یا اقتدار کے باہر ہیں۔ میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے میری، میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور عوام اس میں ہمارا بھرپور ساتھ۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سن لی ہوگی، آپ کو تقریباً ساری سٹوری کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میں اپنی بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ تک بات پہنچے کہ اصل میٹر ہے کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ میٹر اصل ہے کیا۔ یہاں پہ میٹر یہ ہے
کہ ایک طرف تو لوگوں کی سروس دی جا رہی ہے, اور کن لوگوں کو سروس دی جا رہی ہے؟ غریب لوگوں کو دی جا رہی ہے سروس. اور یہاں پہ آ کے پوائنٹ آ رہا ہے کہ ایک طرف آ رہی ہے پاور, ایک طرف آ رہی ہے سروس, اور ایک طرف آ رہا ہے پروفیشن. ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم پروفیشنل ہیں, ہم تشدد پسند نہیں ہیں, ہمارا کام ہے لوگوں کو سرو کرنا. اس میں راہ میں رکاوٹ بنائی گئی. ہمیں ایک ٹینڈر دیا گیا جو کہ 3 سال کا تھا, لیکن ہمیں پریشر ڈال کے کہا گیا کہ ہمیں 1 سال میں ختم کرنا ہے. ہم نے تو اس پہ کافی بجٹ لگا دیا ہوا تھا, اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہمیں بجٹ لگائیں. لیکن جب ہم نے بجٹ لگا دیا تھا, غریبوں کی بات کر رہے تھے, غریبوں کی سروسز کر رہے تھے, اس پہ آ کے انہوں نے ہمیں پھر پریشرائز کیا گیا. بات یہاں پہ آتی ہے حق کی, اور حق میں جو چیزیں انہوں نے کی آپ نے ڈاکٹر صاحب نے سن لی ہوں گی, اور میں ایک دو چیزیں اور بھی ڈسکرائب کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ جب آپ کو کچھ کروانا ہوتا ہے تو آپ کو ایک پراپر سسٹم ہے. پاکستان میں اتنا سب کچھ اندھیری نہیں مچی ہوئی کہ جو جہاں پہ کر لے, اور اگر گرلز ہوں یا بوائز ہوں تو وہاں پہ آ کے اٹیک ہو جائے. تو ڈاکٹر زندگی بچانے والے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ سرو کرتے ہیں, اور زیادہ تر ڈاکٹر کا فوکس ہوتا ہے ہم نے غریب لوگوں کو سرو کرنا ہے. اور ایک ڈاکٹر اگر ایک پیشن کے ساتھ, ایک ہارڈ ورکنگ کے ساتھ لوگوں کو سروسز دے رہا ہے, تو اس پہ اگر ایک اتھارٹی آتی ہے اور وہ آ کے پریشر ڈالتی ہے کہ ہم نے آپ کے کام میں خلل ڈالنا ہے, یا تو اتنی پیمنٹ دو, یا تو یہ کرو, یا ورنہ یہاں سے نکل جاؤ. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے, کوئی مسئلہ نہیں ان سے کرتے. ڈاکٹر صاحب سیدھا جاتے ہیں قانون کے دروازے پہ, قانون کا دروازہ کھٹکاتے ہیں, قانون دیتا ہے اسٹے کے بعد پھر ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب جب میٹنگ میں جاتے ہیں پھر بھی ڈاکٹر صاحب کی ان کو برداشت نہیں ہوتی, کہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ قانون کے دروازے پہ گئے ہیں, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور پھر اٹیک کرتے ہیں گرلز پہ. آپ یہاں پہ چیز نوٹ کر رہے ہیں, میں پہلے نہیں بولا, لیکن میں اس لیے نہیں بولا کیونکہ سٹوری آپ سن لیں کہ پہلے ہوا کیا تھا. اب میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. ڈاکٹر صاحب کو کہیں کسی فورم پہ انصاف نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپروچ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جتنے بھی فورم ہائی تھے انہوں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ایک مافیا ہے, اور مافیا کا کیا کنٹرول ہوتا ہے وہ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں. ہم جو ہیں وہ ایک کامن لوگ ہیں, ڈاکٹر ایک کامن لوگ ہیں, میں کامن لوگ ہوں, آپ کامن لوگ ہیں. اب بات آ گئی حق کی, اور حق کی بات میں کون لوگ ہیں؟ ایک سائڈ پہ کامن لوگ ہیں, سادے لوگ, اور ایک سائڈ پہ پاور والے لوگ ہیں. اگر پاور اور کامن لوگ کی یہ لڑائی اگر پاور والے جیت جاتے ہیں تو پھر ساری زندگی ہم اسی طرح ڈاکٹر جیسے ڈاکٹر اور زیادہ آئیں گے, اسی طرح ڈی موٹیویشن بڑھے گی. یہاں پہ جو ڈاکٹر سرو کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے. یہاں پہ آپ کو حق کی جنگ لڑنی ہے, اور حق کی جنگ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اٹیک کر دینا. حق کی جنگ یہ ہے کہ ہم یہ ویڈیو پہنچائیں گے, ہائر اتھارٹیز پر تک پہنچائیں گے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اگر یہاں سے اگر کام نہیں سنبھالا گیا تو ڈاکٹرز کی جو لائف ہے اس پہ امپیکٹ پڑے گا. جیسے کہ آپ سن سکتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کمائی جمع پونجی وہاں پہ انویسٹ کر دی ہے, اب مجھے ٹائم جو انہوں نے دیا اس پہ تو یہ پورا نہیں اترے. یہاں پہ بات آتی ہے آپ کے حق کی, تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے حق کے لیے لڑ رہا ہوں, لیکن اب ڈاکٹر صاحب اس مسئلے میں آ چکے ہیں کہ آپ کی ڈاکٹر صاحب کو ضرورت ہے, اور وہ ضرورت یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور بتائیں گے کہ اتنا ظلم نہیں ہو سکتا جتنا کہ مچایا جا رہا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکومت کو لائے ہیں, اور اسی لیے لائے ہیں کہ ہمیں ایک ہوپ تھی. جب آپ کو ہوپ ہوتی ہے تو پھر آپ کو ہوپ پوری کرنی چاہیے. تو ایک عام شہری, اور میں ایز اے میڈیا پرسن ایک عام شہری آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کیا جائے تاکہ ہماری FIR ہو, تاکہ ہمارے رائٹس ملے جائیں. ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے, ہم بات میٹر کو کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو سالو کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ اپنی پسند کی ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کہ کسی کی طرفداری نہ کر رہی ہو. تو اب آپ نے یہ بات پہنچانی ہے, ہر جگہ پہ پہنچانی ہے, یہ آپ کا فرض ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کے ساتھ میں بات ختم کرنے کے لیے ایک آپ کو بات کہوں گا کہ اگر آج ہم حق کے لیے نہیں نکلے تو ڈاکٹر صاحب جیسے پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. آپ کی ہیلتھ کی بات ہے, کووڈ-19 کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہیلتھ انسان کی لائف میں کیا چیز ہے. ہیلتھ ہے تو انسان ہے. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا, جان ہے تو جہان ہے. تو اس جان کے لیے لڑیں. ڈاکٹر صاحب اپنے لیے نہیں لڑ رہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس لیے لڑ رہے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ نہ ہو جائے. تو اتنے اگر واقعے اس طرح ادھر نہ روکا گیا تو یہ کام بڑھتا جائے گا, اور یہ کہاں پہ امپیکٹ ہوگا؟ آپ کی لائف پہ ہوگا. آپ کو مسئلے بنیں گے. جب ڈاکٹر ڈی موٹیویٹ ہوں گے, وہ لیبارٹریز نہیں بنائیں گے, تو پھر مسئلہ کس کو ہوگا؟ ایک کامن پیپل ہوگا. تو یہ لڑائی ہے ایک کامن پیپل کی, اور ایک طرف ہے ہائر اتھارٹیز. تو اب بتا دیں گے ہم کہ کامن پیپل جیتتا ہے یا ہائر اتھارٹی جیتتا ہے. تو یہ فیصلہ آپ پہ ہے, اور آپ نے کرنا ہے یہ بات پہنچا کے. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک ڈاکٹر صاحب اور مجھے دیں اجازت,
اور ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ کی آواز کہاں تک پہنچی اور اس کا کتنا اثر ہوا. اللہ حافظ.